बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी औरतों से मिल चुका था। सच पूछिए तो मुझे अब लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ उन्हें अपनी तफरीह का एक सामान समझता था। मगर जब अम्मा को मेरी इन हरकतों का इल्म हुआ तो वो मेरी सर हो गईं। बोलीं, बेटे आरिफ, मैं तेरी शादी करके रहूँगी। मैंने कहा, माँ, मैं अभी इस जंजाल में नहीं पड़ना चाहता। आप तो जानती हैं अपना कारोबार सेट करके अपनी पसंद की शादी करूँगा। मगर अम्मा कहने लगीं कि अगर तूने शादी न की तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगा। अम्मा की ऐसी बातों में आकर मुझे शादी के लिए हाँ कहना ही पड़ी। मगर मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं ऐसी लड़की को हरगिज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा जिसे उठने बैठने की और फैशन की तमीज़ न हो। लड़की किसी मॉडल से कम नहीं होनी चाहिए, वरना मैं ऐन वक़्त पर इनकार कर दूँगा। फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। अम्मा बेचारी मेरी बात सुनकर हौंक रह गईं, लेकिन मेरी बात माने बिना चारा भी नहीं था। मैं कोई आम खास लड़की पसंद करता, ये मुमकिन नहीं था, और मैं जानता था कि अम्मा को मेरे स्टैंडर्ड की लड़की आस पास तो कहीं नहीं मिलेगी। कम अज़ कम इस सब खेल में भी 1 साल और लग जाएगा और मैं अपनी आज़ादी खूब खुलकर एंजॉय करूँगा। मगर मेरी बात गलत साबित हुई। एक दिन अम्मा ने मुझे इत्तला दी कि शाम को तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की इंतहाई खूबसूरत है, तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। मेरे हिसाब से रिश्ता देख लाई थी। शाम के तकरीबन 6 बजे ये लोग मदऊ थे। मैं जब इस लड़की की फैमिली से मिला, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई घट पड़े लोग नहीं, बल्कि उनका ख़ानदान काफ़ी ताकतवर है। ये बात एक तरह से मेरे लिए फ़ायदेमंद भी थी और दूसरी तरफ नुकसानदेह भी। फ़ायदा ये कि मेरा ससुराल मजबूत था और नुकसान ये कि बेगम साहिबा भी उसी हिसाब से ताकतवर थीं, यानी कि मेरी ज़्यादा चलने वाली न थी। अम्मी ने बताया कि ये लोग एक पर असर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर में उनका बड़ा नाम है। मैं तो इन बातों से कुछ ख़ास मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इस कातिल हुस्ना को देखा तो मानो मेरा दिल धड़कना भूल गया। आज तक जितनी लड़कियां देखी थीं, उन सब पर भारी, उन सब से अलग और मुनफरिद समीरा थी। समीरा के गुलाबी होंठ इस कदर खूबसूरत थे कि किसी और चीज़ पर नज़र ही न ठहरती थी। मैं तो इसका सरापा आंखों में लिए सारा दिन और सारी रात इसे ही सोचता रहा। जिंदगी मानो गलियों की मिठास चटहने लगी। अभी इससे मिले मुझे एक दिन भी न गुजरा था कि इससे मिलने का दिल दोबारा चाहने लगा। मैंने अम्मा से कह दिया कि आप लड़की वालों को हाँ रख दें, क्योंकि अब मुझसे सब्र न हो रहा था। समीरा के बगैर एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा था। अम्मा मेरी बेताबी देखकर बड़ी खुश थी कि मुझे उनकी पसंद की हुई लड़की पसंद आ गई। वो मुकर्ररा दिन पर समीरा किसी छाँद की तरह मेरे आंगन में उतरी तो मेरे सारे घर में उजाला फैल गया। मैंने शादी की रात इसे देखा तो देखता ही रह गया। मगर ये क्या, समीरा की आंखें प्यार और मोहब्बत के जज्बात से खाली थीं। इसकी आंखें, इसका चेहरा बता रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर इसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई हुई थी। इसका ये फीका फीका लहजा देखकर मेरा दिल न चाहा कि मैं इससे मज़ीद बातें करूं। मेरा तो ख्याल था कि इस कदर हैंडसम दूल्हा पाकर वो भी खुशी से फूले न समा रही होगी, मगर समीरा के तेवर बिल्कुल फीके थे। खैर, मैं तो मर मिटा था। मैंने हिम्मत की और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ से बिल्कुल मुकम्मल सरद मेहरी थी। वो किसी किस्म का जवाब नहीं दे रही थी। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैं भी मिन्नतें करने वाला नहीं था, चाहे वो लाखों में एक सही। मैं भी किसी से कम न था। मैं करवट बदल कर सो गया। सोचने लगा कि मैडम का दिमाग 1-2 दिन में दुरुस्त हो जाएगा, मगर मैं गलत था। वो तो मुझसे कुछ न बोली। मेरी बेताबियां बढ़ने लगीं। अब समीरा से बात करना लाजिम था, वरना सरासर नुकसान मेरा ही होता। वो तो इस सब खेल से बड़ी खुश थी कि मुझे सता भी रही है और मैं इसे बात भी नहीं कर पा रहा। मैं तो अपनी अना के हाथों मजबूर था, मगर वो मेरी सूरत ए हाल से मुतमिन हो रही थी। खैर, अना के सारे बंद तोड़कर जब मैंने समीरा से बात करना चाही तो इसने अजीब रवैया दिखाया। वो अपने चेहरे पर हाथ रख लेती और कभी दूर से ही दुपट्टे में अपने चेहरे को छिपा लेती। समीरा, अब तुम मुझसे चेहरे का पर्दा भी करोगी? सोती तुम वैसे ही अलग हो। क्या तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती? एक दिन मैंने तब कर कहा।
وہ بات نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے عیبوں سے بے خبر ہی رہیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی، سمیرہ نے کہا۔ میں نے پوچھا، بس ہے کوئی عیب؟ چاندنی ہوں، آپ کو پسند نہیں آئے گا، آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اس نے مصنوعی پریشانی کا اظہار کیا۔ تب مجھے فکر ہوئی۔ میں نے اس کا دوپٹہ کھینچا تو حیران ہی رہ گیا کہ اس کے چہرے پر باریک سے گھنے کافی زیادہ بال تھے، جس کے چہرے کو بدنما بنا رہے تھے۔ سمیرہ، یہ کیا ہے؟ شادی کے دن تم بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور یہ… میں اس کے بال دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بس عارف، یہ تو میرے چہرے کا حصہ ہے، آپ کو مجھے ان بالوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوگا، اس نے کہا تو میں بھج کر رہ گیا۔ اچھا، ان بالوں کا کوئی تو حل ہوگا؟ تم ایسا کرو، میرے ساتھ بیوٹی پارلر میں تمہارے چہرے کو خوبصورت بنا دوں گا، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا، ہم ہفتے میں ایک بار چلے جائیں گے، لیکن تمہارے چہرے سے یہ بال ضرور صاف ہونے چاہیے، میں انہیں برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری چھانٹ سی دلہن ہو، تمہیں چھانٹ جیسا لگنا بھی تو چاہیے۔ میں نے اس کی خوشامد کی۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ شام کو مجھے بیوٹی پارلر لے جائیے گا، میں بیوٹیشین سے اپنا فیشیل کروا لوں گی، ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، سمیرہ نے کہا تو میں مطمئن ہو گیا۔ اس شام پہلی بار اس نے مجھے وہ خیرات دی جس کا میں دنوں سے منتظر تھا، مگر اس کے رویے میں سمیرہ نے مجھے اٹھا دیا۔ بولی، آپ نے مجھے پارلر لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اب چلیے، دیر ہو رہی ہے۔ سمیرہ صبح صبح تیار کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ گھر کے باہر موجود تھے۔ امی نے کہا، ناشتہ کر جاؤ، مگر سمیرہ نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ خیر، میں نے اسے پارلر چھوڑا اور خود آفس چلا گیا۔ ایک چھٹی کے لیے درخواست دینی تھی۔ میں نے سمیرہ سے کہا تھا کہ تم فارغ ہونے کے بعد پارلر میں ہی رہنا، میں تمہیں واپسی پر پک کر لوں گا اور ہم کہیں گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں نے یہ آفس کا کام جلدی جلدی ختم کیا۔ سمیرہ کی یاد لیے بے تاب سا آفس سے نکلا اور اسے پارلر سے پک کرنے کے لیے پہنچا۔ مجھے پارلر والی لڑکی نے بتایا کہ سمیرہ یہاں سے 1 گھنٹے پہلے ہی کہیں چلی گئی تھی۔ ہم لوگوں نے اسے روکا بھی کہ اپنا فیشیل پورا کروا لے، مگر اس نے ہماری بات نہیں سنی۔ پارلر والی کا جواب سن کر میں سخت پریشان ہوا۔ پریشان سا گھر آ گیا۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ سمیرہ تو گھر بھی نہیں آئی۔ اب مجھے واقعی پریشانی ہونے لگی کہ سمیرہ مجھے بتائے بنا آخر چلی کہاں گئی۔ وہ تو صبح بڑے شوق سے پارلر گئی تھی، مگر واپسی پر بتائے بنا ہی چلی گئی۔ بات حیران کن تھی۔ خیر، کچھ سوچ کر میں نے اپنے سسرال جانے کا فیصلہ کیا۔ سمیرہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو سب سے سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ شاہین بانو نے میرا حال چال پوچھا اور اس طرح اپنی بیٹی کے گھر آنے پر معافی کرنے لگیں۔ میں نے دیکھا وہ بھی کافی پریشان تھی۔ شاید سمیرہ نے انہیں بھی پریشان کر رکھا تھا۔ آنٹی مجھے گھر کے اندر لے آئی، مگر سمیرہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے پوچھا، سمیرہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگیں کہ اسے نیند آ گئی تھی، اسی لیے وہ کچھ دیر کو سو گئی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمیرہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ جاگے گی تو میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ ساس مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے لگیں، گویا وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں سمیرہ کے کمرے میں جاؤں، مگر جب میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا سمیرہ وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے اپنی ساس کے اس رویے کا بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا، آپ کو مجھ سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تب بتانے لگیں کہ بیٹا، اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اسے تمہارے بارے میں بتاؤں۔ شاید تم لوگوں کی کوئی ناراضگی ہو گئی، اسی وجہ سے وہ عالیہ سے ملنے گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی بات کا مان رکھ لوں۔ آنٹی کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے کے بعد سمیرہ میڈم گھر تو آ گئی، مگر وہ بڑی پریشان تھی۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولی، گھر چلتے ہیں، میں یہاں 1 منٹ نہیں رکنا چاہتی۔ اس کی بات عجیب تھی۔ خیر، میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسے گھر لے کر آ گیا۔ راستے میں وہ آنسو بہاتی رہی، پریشان اس قدر کہ میں اپنے سوال بھی بھول گیا اور سوچنے لگا کہ سمیرہ کو کیسے چپ کراؤں۔ خیر، میں بے دلی سے اسے گھر لے کر آ گیا۔ گھر آ کر ہم دونوں کے بیچ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ میرا موڈ ویسے ہی کافی آف تھا۔ صبح اٹھا تو سمیرہ کی مجھے وہی شکل دکھائی دی جو اس نے شادی کے دوسرے دن دکھائی تھی، وہی بالوں والا چہرہ اور اداسی بھری آنکھیں۔ سمیرہ، کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ میں نے آنکھیں ملاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایک چیز تمہارے شوہر کو پسند نہیں ہے تو تم اسے خود سے دور کیوں نہیں کر دیتی؟
کیا جان بوجھ کر تم میری نفرت پالنا چاہتی ہو؟ چاہتی ہو کہ میری دیوانگی کم ہو کر سرد مہری میں بدل جائے؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ میں اب اس کے رونے دھونے سے تنگ آ چکا تھا۔ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا اور ناشتے کے بنا ہی آفس پہنچ گیا۔ مجھے سمیرہ پر سخت غصہ تھا۔ دل میں سوچ لیا کہ اب اسے طلاق دے دوں گا۔ زندگی اتنی بھی مشکل نہ تھی جتنی اس عورت نے میری بنا دی تھی۔ بھلا مجھے ضرورت کیا تھی جو میں اس کے پیچھے پاگل ہوتا پھروں؟ میں نے سوچ لیا، امی سے کہہ دوں گا کہ سمیرہ کو میکے بھجوا دیں۔ جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہو جاتا میں انتظار کر لوں گا، اور اگر یہ اپنی عادتیں نہیں بدلتی تو مجھے اسے چھوڑنے کا بھی کوئی دکھ نہیں۔ امی نے جب یہ بات سنی تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ بیٹا، تمہیں کہیں ہاری شادی کو جم 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تم طلاق کی باتیں کر رہے ہو۔ ہمارے خاندان میں ایسی باتیں نہیں ہوتیں۔ امی کی بات تو صحیح تھی مگر میں بھی مجبور تھا۔ سمیرہ کی عادتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ سوچا کہ اب براہ راست خود اس سے بات کر لوں۔ اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنی سی کر کے رہوں گا۔ مگر شام کو آیا تو سمیرہ کا چہرہ صاف ستھرا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ گویا سمیرہ مجھے کھونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اگرچہ سمیرہ سے ولہانہ پن کا اظہار نہ کیا مگر میرے دل کو خوشی ضرور ہوئی تھی۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ سمیرہ نے فون کی گھنٹی سنی تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ہلدی کی مانند زرد ہوتے رنگ کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا اور پھر فون کو۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ضرور ہے جو سمیرہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تب اس نے میری طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ سمیرہ، کس کا فون ہے؟ میں نے اس کی فون کی طرف دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر ہی میں نے فون پکڑ لیا۔ دوسری طرف کوئی انجان آدمی بول رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میری بات مان لو تو اچھا ہوگا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں۔ اب دیکھ لینا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے فون بند کر دیا اور میں حیرت سے سمیرہ کو دیکھنے لگا۔ سمیرہ، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو مجھ سے؟ کیا چھپا رہی ہو تم؟ میں نے اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں؟ سمیرہ پھر رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے سمیرہ، اب رونے دھونے کی کوشش مت کرو۔ تمہارے ان مگر مچھ کے آنسوؤں سے میں نہیں پگھلنے والا۔ سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر مرد سے میری جانے کے بعد باتیں کرو۔ میں چھپ رہوں؟ میرا غصہ دیکھ کر سمیرہ رونے لگی۔ جب اسے لگا کہ میں اس کے رونے دھونے سے چھپ ہو کر نہیں بیٹھنے والا تو اس نے مجھے پوری بات بتائی۔ عارف، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ سے بات چھپائی مگر میرا رب جانتا ہے کہ میں کس قدر بے قصور ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں یہ آپ کو بتا دوں مگر ہر بار وہ مجھے ایسی بات کہتا کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولنے سے ڈرتی تھی۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ساری کہانی بتاؤں گی۔ فیصلہ آپ پر ہے۔ آپ مجھے قبول کرتے ہیں یا پھر اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، لیکن وعدہ کریں اس کے بعد آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ مجھے آر یا پار ہونے سے کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ صرف اور صرف شک اور آپ کی بے اعتمادی سے ہوگا۔ سمیرہ نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں نے اسے ہمت دی تو بولی، میری آپ سے منگنی سے پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں ابا نے مجھے نیا فون دلا دیا تھا۔ میں جب بھی فون دیکھتی عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ میرے خاندان میں کسی لڑکی کے پاس فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں سب لڑکیوں کی تصویریں اپنے فون سے کھینچتی اور زیادہ تر لڑکیاں میرے پاس میرے فون کی وجہ سے ہی آتی تھیں۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل ٹچ سکرین موبائل نیا آیا ہے، اسی وجہ سے میں بھی اس سب میں گم ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میری ایک دوست عائشہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ اسے کسی لڑکے سے بات کرنی ہے۔ اب وہ لڑکا اس کا کیا لگتا تھا، دوستی کس نوعیت کی تھی یہ تو میں نہیں جانتی مگر عائشہ اس سے بات کرتی تھی۔ میرے فون سے وہ اسے تصویریں بھی بھیجا کرتی تھی۔ عائشہ اور اس لڑکے کی دوستی اچھی خاصی تھی۔ ایک دن عائشہ میرے پاس اس لڑکے کو اپنی خاص تصویریں بھجوانے آئی۔ یہ اس نے کسی شادی کے موقع پر بنوائی تھیں۔ اس کی کسی دور پار کی رشتہ دار نے یہ تصویریں میرے نمبر پر بھیجیں۔
عائشہ کے دوست کو اس کی وہ تصویریں بھیج دیں، لیکن تصویریں کافی زیادہ تھیں۔ بیچ میں ایک تصویر میری بھی چلی گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ معجز تو مجھ پر لٹو ہو گئے۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، مگر وہ نہ مانا۔ پہلے پہل تو میں انکار کرتی رہی، پھر میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ یہ ہماری دوستی ہو گئی۔ عائشہ کو اس سب کی خبر نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، عائشہ اور اس کی بات چیت ختم ہو گئی اور میں مرتضیٰ سے بات کرنے لگی۔ ایک دن مرتضیٰ نے مجھ سے ملنے کی ضد کی، مگر میں ابھی اس رشتے کو اس مقام پر نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ اسی بات پر ہماری لڑائی ہوئی اور میں نے مرتضیٰ سے بات چیت ختم کر دی، مگر مجھے کیا پتا تھا جسے میں آسان کھیل سمجھ رہی تھی وہ تو آگ کا دریا تھا۔ اور پھر میرے لیے مرتضیٰ نے ایک نئی جنگ شروع کر دی۔ اب وہ مجھے روز روز تنگ کرنے لگا۔ انہی دنوں آپ کا رشتہ آ گیا، میری منگنی ہو گئی۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مجھے کچھ پتا ہی نہ چلا۔ بس پھر وہ دن آ گیا کہ میں آپ کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی، مگر مرتضیٰ سے میری بات چیت وہیں کی وہیں ٹھہری رہی۔ اسے میری منگنی کا علم ہوا تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ دن رات مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ تمہاری ان تصویروں کو تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا، پھر تم کہیں کی نہ رہو گی۔ میرے اس سے بچنے کے لیے اس کی الٹی سیدھی باتیں ماننا شروع کر دیں۔ وہ مجھ سے کہتا کہ اپنے شوہر کو خود سے دور رکھو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم کسی اور کے قریب ہو۔ حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں نے نکاح کے اس بندھن کو دل و جان سے قبول کیا ہے، مگر وہ تو ایک عجیب خبتی آدمی ہے۔ مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اپنے شوہر کو پھلاں طریقے سے دور رکھو، تو کبھی کہتا ہے اس سے بدتمیزی کرو۔ میں دو باتوں میں پس رہی ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ مجھے بات بات پر ڈراتا ہے، میں اس کی ایک بات نہ مانوں تو وہ 1000 نئی باتیں نکال دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، میں تو اس کی باتیں اس لیے مانتی رہی کہ آپ کو کھو نہ دوں۔ ایک ہفتے کی نئی نویلی دلہن کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل تو جیسے راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ میں نے اپنا فیصلہ اسے سنا دیا۔ اسے کھونے کا مجھے افسوس تو ہے، لیکن عورت ایک بار میلی ہو جائے تو اس سے محبت ہونا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔